अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से एक खुसूसी शो के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी शो में मेरे साथ शामिल है गुफ्तगू हैं जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, लिखारी हैं, मुसन्निफ हैं और बहुत कुछ है। मैं हमेशा इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। इम्तियाज़ भाई, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, शुक्रिया। आपने इतनी तारीफ कर दी, अब मैं तो फूले नहीं समा रहा। नहीं नहीं, यू डिजर्व इट। इम्तियाज भाई, थोड़ा जिक्र करेंगे जो मशरक़ वस्ता में हो रहा है, फिर उसका जो असर पाकिस्तान पर हो रहा है उस जाविये से बात करेंगे। थोड़ा जिक्र चीन का भी करेंगे, लेकिन पहला जो सवाल है जो इस वक्त अमेरिका में भी उठाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी उठाया जा रहा है, मशरक़ वस्ता में हर जगह उठाया जा रहा है कि अमेरिका ईरान डील तो हो गई, और उसके बाद आज हमने देखा कि लबनान में क्या हुआ। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ईरान ने वो जो मुज़ाकरात शुरू होने थे उससे वो पीछे हट गया। जेडी वैंस स्विट्जरलैंड नहीं गए और अभी भी ये मालूम नहीं कि मुज़ाकरात कब शुरू होंगे। अब इस पूरे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं, ये जो डील हुई है इसका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? जी शुक्रिया। देखिए जहांगीर, लगता यह है कि इब्तिदा से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आ, अपने चूंकि इंतखाबात उनके आ रहे हैं अक्टूबर में, तो उस वजह से अपने मंसूबे पे वो डटे रहेंगे। और बुनियादी मंसूबा यही है कि जितनी ज़मीनों पे आप कब्ज़ा कर सकते हैं हिजबुल्लाह के ताक़ुब के नाम पर, वो करते रहें। और इंतहाई ढिठाई के साथ उसने हमलों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा मुसलसल इन मुज़ाकरात के साथ चलता रहेगा, क्योंकि जो मुफाहमती यादाश्त है, हम इसको डील नहीं कहते हैं, ये मफाहमती याददाश्त है कि 14 नुकाती और चंद नुकात पे इत्तेफाक किया कि इस पे हमने बातचीत आगे करनी है, और कुछ बुनियाद बने हैं सीज फायर के। और उसमें तो बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हर किस्म की जंग, चाहे वो ईरान के खिलाफ है या लबनान के खिलाफ है, वो बंद होगी इस याददाश्त के साथ। और इस तरह आपने हुर्मुज़ भी खोलने का वादा किया गया था। तो जहां तक मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, वो तो चूंकि बिजनेसमैन है, उसके आसपास जो काबीना के अरकान हैं वो भी कारोबारी लोग हैं, तो उनको जल्दी एहसास हो गया था कि इस मामले का जल्द अज जल्द कोई हल निकलना चाहिए। वरना दुनिया भर में तवानाई की बड़ी गैर मामूली एक बहरान पैदा हो सकता है। तो खदशात मेरा ख्याल है रहेंगे, स्पॉइलर का काम बेंजामिन नेतन्याहू करते रहेंगे। हो सकता है कि इंतखाबात की वजह से वो अपने आ, इस, जैसे मैंने कहा, कि साबित कदम रहना चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अमेरिका के पास अब भी लेवरेज काफ़ी है। और भले इसराइल के हक में बहुत बड़ी लॉबी मौजूद है अमेरिका में, लेकिन वो लॉबी भी ज़ाहिर है बुनियादी तौर पे सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो इस बैन अवी बहरान से मुतासर हों। मुझे लगता है कि वक्ती तौर पे ठाठ हुई ये करते रहेंगे, ज़मीनों पे कब्जा भी किया है, वहाँ से लबनान से और वापस आते हैं या नहीं आते जिन इलाकों पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात का सिलसिला किसी न किसी सूरत में चलेगा, क्योंकि 60 दिन का टाइम है, यानी 2 महीने हैं। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ नकलो नतीजा। हरकत जरूर होगी। वो अलग बात है कि जैसे कहते हैं कि ट्रम्प का एतबार नहीं है कि सुबह क्या कहे शाम क्या कहे। बेशक। वो एक उसको कहते हैं ना, एलिफेंट इन द इनविजिबल एलिफेंट इन द रूम, कि वो किसी को उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, वो किस वक्त कौन सी करवट बदलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो वाकई किसी भी वक्त कोई भी करवट बदल सकते हैं। और आपने जो इसराइल का जिक्र किया, तो इसराइल के हवाले से अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये रिपोर्ट कर रही हैं कि उनको खदशा है कि इसराइल ही वो स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा, बल्कि शायद वो उसकी तैयारी कर रहा है। और जो साउथ लेबनान में इसराइल कर रहा है, अब तो उन्होंने सीज फायर का ऐलान भी कर दिया, लेकिन फिर भी वहां पर खदशात रहेंगे। लेकिन मैं थोड़ा फोकस पाकिस्तान पर करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करवाए, बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी थी। अमेरिका और ईरान को एक मेज पे बिठाया। इसमें सालफी के बदले पाकिस्तान के हवाले से बड़े सवालात उठाए गए कि इतनी सालफी पाकिस्तान ने कराई, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? क्या ये कामयाबी है या मुफ्त की खिदमत? ये है क्या? वो तो देखिए, आपको भी पता है, हम ये ऐसा है कि
پاکستان جو ہے نا بیرونی ممالک میں اس کا نام روشن ہے. اندرون خانہ ایک سیاسی بحران چل رہا ہے. لیجیٹمیسی کا ایک بحران ہے موجودہ حکمرانوں کو. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بڑے طریقے سے امریکی سی آئی اے کے وہ لوگ جو کہ لابیز کا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، انہوں نے ہماری حکومت کے ساتھ مل کے، ہمارے حکمرانوں کے ساتھ مل کے یہ پوری بساط بچھائی کہ آ، آپ ثالث کے طور پہ سامنے آئیں. اور بڑی اچھی بات تھی کہ ثالث کے طور پہ پاکستان سامنے آیا، اور اس پہ ایران کا بھی اعتماد تھا، مصر کا، ترکیے کا بھی تھا، تو سب نے پاکستان کو آگے کر دیا. اب ظاہر ہے اس وجہ سے پاکستان کی واہ واہ ہو گئی دنیا بھر میں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، چاہے ڈپلومیٹک فنکشنز ہوں چاہے بیرونی ممالک میں، تو لوگ بلا شبہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں. اب امید، اب یہ محض امید یہ ہے کہ آ، اس مرتبہ یہ جو پاکستان کا 78 سال میں پہلی مرتبہ ایک مثبت ابھر کے آیا ہے تشخص، اس کا کوئی اسٹریٹجک فائدہ بھی ہو. ماضی کی طرح اسٹریٹجک فائدہ پاکستان کو کوئی نہیں ہوا، چاہے وہ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد تھا، چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی. اب اس سے بڑا موقع میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہیں آیا پاکستان کے پاس، مثبت موقع. اب انہوں نے غالباً جو اندرونی پریشر ہے اس کی طرف میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے حکمرانوں نے دیکھا کہ اندر تو دال نہیں گل رہی ہے. عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح انہوں نے صفیں باندھ رکھی ہیں، آ، ایک لیجیٹمیسی کا بحران پیدا ہوا ہے. اس سے ان کو چھٹکارا نہیں مل رہا تھا، اور خدشہ یہ تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی انتظامیہ نے اس حوالے سے کچھ کہنا شروع کر دیا تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. لہٰذا انہوں نے بڑھ چڑھ کے ثالث کے طور پہ کردار ادا کیا. اس سے بڑا اچھا ہوا، پاکستان کی نیک نامی بھی ہوئی ہے. لیکن کیا پاکستان اس سے واقعی فائدہ اٹھا سکتا ہے میڈیم ٹرم میں، طویل المدت نقطہ نظر سے؟ یہ ابھی دیکھنا ہوگا. پہلے ہم نے سارے مواقع گنوائے ہیں، اسٹریٹجک اپرچونٹی جس کو کہتے ہیں. اس مرتبہ کیا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ول اٹ ٹرانسلیٹ ان بینیفٹ فار سبسٹینشیل بینیفٹس فار پاکستان، یعنی کوئی ٹھوس پاکستان کے عوام کو، غالب اکثریت جو ہے عوام کی، جو مہنگائی تلے اور سیاسی ایک لحاظ استبداد تو میں نہیں کہوں گا، بار سیاسی پابندیوں کے نیچے اس وقت دبے ہوئے ہیں، تو کیا اس عوام کو خاص طور پہ اقتصادی طور پہ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ سرمایہ کاری آتی ہے نہیں آتی ہے؟ سرمایہ کار کا اعتماد پاکستان پہ بحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ابھی دیکھنا ہے. یہ ابھی دیکھنا ہے. اور ایک چیز اور بھی کہ یعنی پاکستان ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے، پاکستان نے کوئی خاص فائدہ اٹھایا نہیں. اگر پاکستان امریکہ ٹریڈ کو دیکھیں تو اس میں کوئی اضافہ نظر نہیں آ رہا آپ کو. پاکستان کے میزائل پروگرام پر اس وقت بھی امریکہ کے 4 قسم کی پابندیاں ہیں. پاکستان وہ پابندیاں ختم نہیں کر پایا. پاکستان کی جو ملٹری سیلز ہیں اور جو دوسرے ہمارے ڈیفنس ریلیٹڈ پروگرامز تھے، ان میں سے اکثر منجمد ہیں. کچھ پہ کام شروع دوبارہ ہوا ہے، لیکن جنرلی پاکستان کو اتنا زیادہ انکریج نہیں کیا جا رہا. تو گویا ان ریٹرن پاکستان کو کچھ زیادہ مل نہیں رہا. لیکن میں تھوڑا فوکس اس بات پر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان چونکہ جنرلی جیسے آپ نے فرمایا کہ باہر جاتے ہیں تو گڈ بکس میں ہیں، ہمیں تعریف ملتی ہے سننے کو، جو بہت اچھی بات ہے. لیکن پاکستان اور ایران کا تعلق بھی ہے جو ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ ہائیفینیٹڈ تھا. کیونکہ امریکہ کی پابندیاں تھیں، پاکستان کو پابندیوں کا ڈر تھا. پاکستان نے میرا خیال ہے 2011 یا 12 میں ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن منصوبہ شروع کیا تھا، اس وقت بھی آصف زرداری صاحب ہی پریزیڈنٹ تھے، اور اس وقت اس پر کام بھی شروع ہوا. ایران نے اپنی طرف گیس پائپ لائن پوری بھی کر لی. پاکستان نے 1 انچ پائپ لائن اپنی طرف نہیں بچھائی، اور اب ایران یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم آپ کو باہر لے جائیں گے، عدالت میں لے جائیں گے. اب بتائیے کہ پاکستان کیا اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے؟ یعنی ایران کے ساتھ پاکستان کو سستی گیس بھی بالکل پڑی ہوئی ہے نیکسٹ ڈور، اور پیٹرول بھی پڑا ہوا ہے، پابندیاں بھی اٹھی ہوئی ہیں. اب کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. آ، پاکستان کے حکمران ذرا سی ہمت اگر کریں تو، جیسے آپ نے کہا کہ پیٹرول بھی ہے، گیس بھی مہیا ہے، اور ہمیں، اور ویسے بھی جو مفاہمتی یادداشت ہوئی ہے اس میں تو امریکہ نے ایران پر لگی پابندیاں، اقتصادی پابندیاں بھی بتدریج ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے.
اگر وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو بلا شبہ پاکستان کو سستی توانائی، نسبتاً سستی توانائی حاصل ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی جو کارٹل بنے ہوئے ہیں جیسے اوپیک ہے، اس کے تحت آپ خاص حد تک ہی سستی گیس یا تیل بیچ سکتے ہیں۔ وہ سستا ایڈوانٹیج پاکستان کو ضرور ملے گا، کسی حد تک تو پہلے ہی مل رہا ہے، یعنی جس کو ہم سمگلنگ کہتے ہیں، جو کہ تربت، پنجگور اور گوادر کے راستے ہوتی ہے، ایران سے جو تیل آتا ہے، سرکاری طور پہ تو پابندی لگی ہوئی ہے اس کاروبار پہ، لیکن وہ ابھی بھی چل رہا ہے نسبتاً محدود انداز میں۔ باقاعدہ بالکل جب اس کو حاصل ہو جائے گا، اگر ایک پابندیاں ہٹ جاتی ہیں کھلم کھلا، مگر یہ کاروبار کی اجازت مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو کم از کم گیس اور تیل ڈیزل کی مد میں ہی کئی ارب ڈالر سالانہ کا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح گیس پائپ لائن، اب وہ پاکستان پیسے کہاں سے لائے گا؟ آپ کو معلوم ہے یہاں تو پروجیکٹس کے طور پہ پروجیکٹ پہ کام ہوتا ہے حکمرانوں کو، جہاں پہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب ان کو اپنا اس میں فائدہ نظر آتا ہے، بیوروکریسی کو اور سیاستدان کو اور دوسرے لوگوں کو، وہ پھر فوراً اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ تو اگر تو یہ وعدہ مل گیا امریکہ کی طرف سے کہ ہمیں پابندیاں نہیں لگیں گی یا پاکستان متاثر نہیں ہوگا، بالکل اس دیکھیں نا آپ نے، امریکہ نے تو روس کو اور بھارت کو بھی ایران سے تیل خریدنے کا اور چین کو روس سے تیل خریدنے کی اجازت دے رکھی تھی، ٹھیک ہے جی آپ خریدتے رہیں، یعنی خاص طور پہ ایران سے اور روس سے جو تیل کی خرید و فروخت تھی، وہ سلسلہ بنیادی طور پہ رکا نہیں ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اجازت اسی لیے دی کہ دنیا بھر میں جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں وہ متاثر نہ ہوں، لہذا تیل کی سپلائی آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چلتی بحال رہے۔ ہو رہی ہے، آپ، رائٹ. ہے نا؟ تو اس میں بالکل ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے حکمران اس وقت اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ پاکستان کے عوام جو کہ مہنگائی تلے، بری مہنگائی ہے، بڑی شدید مہنگائی ہے، اس تلے پس رہے ہیں۔ بے شک. ایک میں آپ بالکل وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. دو سوال ہیں میرے، اگر آپ ان کا تھوڑا کوئکلی جواب دیں. ایک تو یہ کہ جنگ کے نتیجے میں ایک نیا مشرق وسطی ابھر کر سامنے آیا ہے. یہ مشرق وسطی آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر امریکہ کا آپ کو کیا کردار نظر آ رہا ہے مستقبل میں؟ کیونکہ اس مشرق وسطی نے بہت سارے پرانے میتھس کو توڑ دیا ہے، یعنی اس جنگ نے. اور اس جنگ کے نتیجے میں جو نیا مشرق وسطی آیا ہے، اس میں امریکہ کا کیا وہ ہے، اور یہاں پر کیا نئے پاور سینٹرز بن رہے ہیں؟ دیکھیے ایران ایک بڑی بھرپور قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، اگر آپ امریکہ کو نکال دیں، امریکہ کی اسرائیل کے لیے حمایت جو ہے وہ نکال دیں، تو پھر وہاں پہ صرف ایک ایران رہ گیا ہے جو کہ باقی تمام ممالک پر حاوی ہے، نمبر ون۔ نمبر دو، ڈونلڈ ٹرمپ نے، پیٹ ہیکسٹ نے اور ان کے ٹرمپ کے دوسرے ساتھیوں نے اسرائیل کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، وہ مکمل طور پہ سچی نہ بھی ہوں، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ سے جو دراڑ پڑی ہے، وہ دراڑ بڑی آسانی سے اب جڑنے والی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ لا محالہ کیا ہوگا کہ جو مشرق وسطی کے باقی ممالک ہیں، ان کو بھی چونکہ احساس ہو گیا ہے کہ جو امریکی فوجی اڈے تھے وہ ان کے لیے الٹا ایک لائبلٹی بن گئے تھے، تو وہ بھی اب دیکھیں گے ایران کی طرف، وہ دیکھیں گے پاکستان کی طرف، کہ کیوں نہ ہم ایک علاقائی تعاون کو فروغ دیں جس کو چین کی بھی حمایت حاصل ہو۔ تو اس طرح ایک نیا مشرق وسطی میں سمجھتا ہوں ابھر کر سامنے آئے گا، جس میں ایک طرف ایران ہوگا، دوسری طرف اسرائیل۔ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وائٹ ہاؤس میں، اس وقت تک اسرائیل کافی حد تک میں سمجھتا ہوں ڈسٹرین رہے گا، تنہا رہے گا، اور باقی عرب ممالک اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، مصر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، قطر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطی ایک مضبوط اسلامی شناخت کے ساتھ دوبارہ ابھر کر سامنے آ سکتا ہے، اگر امریکہ اس تمام تنازع سے خود کو دور رکھے۔ پھر اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جب جنگ چل رہی تھی تو اس وقت بھی کئی لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی کہ بے شک. ہمارے تو پیٹریوٹ میزائل، آئرن ڈوم جو نظام تھا وہ بھی اتنے سٹریس میں آ گیا تھا کہ ان کے پاس تو بیٹری سے ختم ہو گئی تھی۔ تو بالکل. لہٰذا ایک نیا مشرق وسطی ایران کی ثابت قدمی سے، ایران کی زبردست مزاحمت سے، اور ظاہر ہے اس کو چین کی بھی حمایت حاصل تھی، وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ اور آپ نے چین کا ذکر کیا، اور میرا آخری سوال چین ہی سے متعلق ہے.
یعنی اب دیکھیے کہ آپ نے ایران کا ذکر کیا کہ ایران یہاں پر ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے ہے جو اسٹیبلشڈ پاور ہے اب، لیکن ساتھ چائنا نے بھی ایک چیز کنفرم کی۔ چائنا اپنے تیل کی 90% ضرورت جو ہے وہ ایرانی تیل سے پوری کرتا ہے۔ چین کے لیے ایرانی تیل کی سپلائی جاری رہی جنگ کے باوجود، کچھ عرصہ تھوڑی اس میں وہ آئی تھی، لیکن ادروائز چلتا رہا۔ اور پھر چین نے جو کردار ادا کیا، اس کا جو بیڈو کانسٹیلیشن سسٹم جو کہ ایران نے استعمال کیا اور جس کے ذریعے ایران نے بڑی کامیابی سے نشانہ بنایا، امریکی بیسز کو، اسرائیل کو نشانہ بنایا، جی پی ایس کو ہٹا کر وہ بیڈو پر چلے گئے تھے اس سال جنوری میں۔ تو اس کے بعد چین ایک بہت بڑا پلیئر بن کر سامنے آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ سپر پاور رائیولری ویسے چل رہی ہے چین اور امریکہ کے درمیان، ویسے تو یہ مکمل جنگ نہیں ہے لیکن ٹھنڈی جنگ تو جاری ہے، یہاں پر آپ چین کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں اس نئے مشرق وسطیٰ میں؟ دیکھیے چین مستقبل کی سپر پاور ہے، لیکن اقتصادی نقطہ نظر سے، اور چین نے بڑے خاموشی کے ساتھ اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کالیباف نے بھی بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کے خیال میں نئے بلاک بننے چاہیے، چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہماری اور چین کی جو رفاقت ہے وہ اب ایک نئے لیول پہ پہنچ گئی ہے۔ تو وہ بڑا زبردست، اور آپ کو معلوم ہے کہ کالیباف چینی امور کے لیے خصوصی نمائندے بھی ہیں پارلیمان کے اسپیکر ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو ان کی جی جی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے تو اس کا یہ مطلب یہی ہے کہ چین ایران اب مل کر اس خطے میں ایک، جیسے شروع میں نے کہا، نئے بلاک بنانے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا بلاک جو سارا مشرقی، مینی مشرق وسطیٰ اور مشرق میں واقع ممالک پر مشتمل ہو، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، ان کے مفادات، سرحدیں اور مفادات بھی جڑے ہوئے ہوں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ چین کا کردار مزید ابھر کے سامنے آئے گا، اور موجودہ جو جنگ کا خاتمہ ہوا یا سیز فائر ہوا ہے، اس میں اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکی مفادات جو کہ فوجی اڈوں کی وجہ سے سمجھا جاتا تھا کہ بڑے محفوظ ہیں، ان کو بھی شدید دھچکا لگا ہے۔ تو اسی کانٹیکس میں اس میں کوئی اچھا۔ شک نہیں ہے کہ اب ایک نیا مشرق وسطیٰ ابھر کر سامنے آ اور رہا ہے۔ آخری، بالکل میں نے کہا تھا یہ آخری سوال ہے کہ چونکہ چین کے اوپر بات ہو رہی ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک دفاعی معاہدہ ہوا اور یہ جنگ سے پہلے ہوا، لیکن اب یہ نئے مشرق وسطیٰ جو آ رہا ہے تو اس میں کیا یہ جو ہم پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اگریمنٹ ہے، اور پاکستان اور چین بہت قریب ہیں، پاکستان اور ایران بھی بہت قریب آ گئے، سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی تعلقات برے نہیں ہیں، تو اب اس میں پاکستان اور سعودی یہ جو اگریمنٹ ہے یہ کہاں کھڑا ہے؟ بہت بریفلی اگر آپ اس کا جواب دے دیں۔ دیکھیے، سب ایک بہت بات واضح ہوئی ہے اس تمام کانفلکٹ کے دوران کہ کوئی بھی تنازع فوجی طاقت کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل اور امریکہ کی فوجی طاقت کتنی زیادہ تھی، اس کے باوجود ایران نے مزاحمت کر کے ان کو بات چیت پہ کم از کم امریکہ کو مجبور کیا ہے۔ لہٰذا میں اس میں دفاعی معاہدوں کا کوئی اس میں مستقبل نہیں دیکھ۔ نیٹو کا کیا حال ہو گیا آپ نے دیکھا ہے، اس نے بالکل ٹکے کا کر دیا ہے ڈونلڈ بے ٹرمپ نے شک۔ اس کو۔ تو جو امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ، دفاعی معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر چین ساتھ رہے گا اس تمام اس خطے کے ممالک کے ساتھ، تو اس کا زیادہ تر جو فوکس ہوگا وہ دفاعی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اقتصادی مفادات کا تحفظ ہوگا، اور اس کے لیے پھر نئے بلاکس اور نئے الائنسز میں بنتا دیکھ رہا ہوں۔ بے شک، بالکل یہی شبیہ نظر آ رہی ہے۔ امتیاز بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھے امتیاز گل صاحب، بہت بہت ہمیشہ شکریہ۔ ان کی باتوں سے بہت زیادہ سیکھتا ہوں میں۔ اور امتیاز بھائی، اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دا شو۔ اور ناظرین، جانے سے پہلے اوکے آپ جی۔ سے ایک مرتبہ درخواست کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ امتیاز گل صاحب کا چینل ضرور چیک کیجیے گا، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ، آپ کو اس کے اندر ان کی جو سوچ ہے، کامنٹریز ہیں وہ ملتی ہیں، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔